हाँ वतुकफिरन अल-आशीरा मा रअयतु मिन इहदाकुन्ना मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब अल्लुब्ब अर्रजुल अल-हाज़िम मिन इहदाकुन्ना क़ुलना वमा नुक़सानु दीनिना व अक़लिना। अच्छा, लान तान ज़्यादा करती है और शोहर की नाफरमानी करती है। मा रअयतु मिन नाक़िसाति अक़लिन व दीनिन अज़हब अल्लुब्ब अर्रजुल अल-हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, इसका मतलब ये है यानी अक़ल और दीन में कमज़ोर होने के बावजूद होशियार मर्दों को बेवकूफ़ बना देने में मैंने तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। होशियार मर्दों को बेवकूफ़ बनाने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी औरत की वजह से अपने घरेलू ज़िंदगी को और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को और वो क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, इस वजह से कि वो औरत उस पर ऐसा जादू कर देती है जिससे उसको इसकी समझ ही नहीं आती कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो अपने नुकसान और अपने फ़ायदे से बेखबर हो जाता है और नुकसान उठा लेता है और अपने घरेलू ज़िंदगी को और अपने घर को भी तबाह कर देता है और अज़दवाजी ज़िंदगी को भी ख़राब कर देता है। तो इससे वो मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि दीन और अक़ल में कमज़ोर होने के बावजूद भी होशियार मर्दों को बेवकूफ़ बना देने में मैंने आपसे ज़्यादा किसी को बढ़ते हुए नहीं देखा, यानी आपसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। कुलना, तो उन औरतों ने कहा, वमा नुक़सान दीनिना व अक़लिना, हमारे दीन और अक़ल का नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अलैसा शहादतुल मरअति मिस्लु निस्फ़ि शहादति रजुल, दीन का नुकसान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की शहादत मर्द के शहादत के आदि नहीं। कुलना बला, तो औरतों ने कहा हाँ बिल्कुल है। यानी शरीयत में मर्द की जो गवाही है वो दो औरतों के बराबर है, तो एक औरत की गवाही मर्द की आधे गवाही के बराबर है। या रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की आयत है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़इल्लम यकुन रजुलैन फ़रजुलुन व इम्रातान, अगर दो गवाह मर्द ना हो तो फिर एक मर्द और दो औरतें, यानी दो औरतें एक मर्द के मुकाबले में आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरफ इशारा किया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही की आधी नहीं। औरतों ने कुलना बला, औरतों ने कहा हाँ बिल्कुल है। क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सान अक़लिहा, तो आपने फरमाया ये औरत के अक़ल का नुकसान है। अगर उसकी अक़ल मर्द के बराबर होती तो फिर उसकी गवाही भी मर्द के बराबर होती। तो आपने ये दलील पेश की कि इससे मालूम हुआ कि औरत की अक़ल नाक़िस है। क़ाल, आगे फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली वलम तुसम्मी, और क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत के माहवारी के दिन होते हैं तो ना वो नमाज़ पढ़ती है और ना वो रोज़ा रखती है। कुलना बला, तो औरतों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क़ाल फ़ज़ालिका मिन नुक़सान दीनिहा, तो आपने फरमाया ये औरतों के दीन का नुकसान है। यानी औरत उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ती और वो नमाज़ें उसके ऊपर फ़र्ज़ और नहीं होती, तो इससे उनके तकरीबन आधी ज़िंदगी या पौनी ज़िंदगी के नमाज़ें क्या हो जाती है और रोज़े क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन रोज़ों के बारे में ये है कि रोज़ों की तो बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन नमाज़ों की जो है वो क़ज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ से नफली रोज़े भी मुराद हो सकते हैं कि उन दिनों में ना औरत नमाज़ पढ़ सकती है और ना नफली रोज़े रख सकती है, तो इस वजह से वो दीन में मर्द से कम रह जाती है, क्योंकि उसके पास आमाल करने के लिए वक्त भी ज़्यादा होता है और अय्याम भी ज़्यादा होते हैं और मौका भी ज़्यादा होता है, जो कि औरत को मुसलसल इस तरह हासिल नहीं होता। तो ये उसके दीन का नुकसान है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ رب العالمین فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی بات ذکر کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ رب العالمین ایسا فرماتے ہیں، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ابو ہریرہ تعالیٰ سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، رب العالمین فرماتے ہیں، کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اور یہ اس کے مناسب نہیں کہ مجھے جھٹلائے، وشاتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور وہ مجھے میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، اور ولم یکن لہ ذالک، اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میرے بارے میں بدگوئی کرے، ذالک میرے بارے میں بدگوئی کرے. فاما تکذیبہ ایایا فقولہ، اور یہاں سے تشریح ہو رہی ہے جھٹلانے کی، اور آگے تشریح ہوگی شتمنی کی، بدگوئی کی. تو جھٹلانے کی تشریح یہ ہے کہ فاما تکذیبہ ایایا، تو ابن آدم کا مجھے جھٹلانا وہ یہ ہے کہ فقولہ، وہ یہ کہتا ہے، لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتی. فقولہ، تو اس کا یہ کہنا ہے، لن یعیدنی کما بدأنی، کہ رب العالمین مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسے کہ اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، یا مجھے دوبارہ نہیں لوٹائے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا. یعنی بعض کفار کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو یہ اعتراض قرآن مجید میں موجود ہے. جا بجا قرآن مجید کی آیات کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ یہ اعتراض کفار مشرکین کیا کرتے تھے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ یہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نہیں لوٹائے گا یا مجھے نہیں لوٹا سکتا، کما بدأنی، جیسے کہ اس نے مجھے پہلے دفعہ پیدا کیا، ولیس اول الخلق باہون علی من عادتی، رب العالمین جواب دے رہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے یا بنانے سے زیادہ آسان ہے، بلکہ آسان ہے. ایسا ہی ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کے لیے نہیں ہے. یہ انسان کے اعتبار سے رب العالمین کے لیے تو سب کچھ برابر ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی اور دوبارہ لوٹانا بھی. لیکن انسان کے اعتبار سے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ پھر اس کو بنانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ اندازہ ہو جاتا ہے. پہلی مرتبہ نہ کوئی نقشہ ہوتا ہے نہ اس کی کوئی صورت ہوتی ہے، تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ انسان کے اعتبار سے ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے تمہارے ہاں انسانوں میں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری مرتبہ کے. واما شتمہ ایایا فقولہ، اور بنی آدم کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ رب العالمین نے بیٹے بنائے ہیں. وان الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد، اور حالانکہ میں جگتا ذات ہوں اور بے نیاز ہوں، اور ایسی ذات ہوں کہ نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے. تو بدگوئی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار کہتے تھے کہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور یا جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ میرے لیے بیٹے بناتے ہیں، اور حالانکہ میں واحد اور تنہا ذات ہوں، بے نیاز ہوں. وفی روایت ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد، اور مخلوق کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا ان کا یہ کہنا ہے کہ لی ولد، کہ میرے لیے بیٹا ہے. وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، اور میری ذات پاک ہے اس سے، سبحانی میری ذات پاک ہے، ان اتخذ، اس بات سے کہ ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کہ میں اپنے لیے کوئی ہم سفر بناؤں، او ولدا، یا بیٹا. رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ مجھے ابن آدم یعنی انسان تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر،
کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، یعنی زمانے کو بلا برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، کیسے؟ بِيَدِ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اس لیے کہ زمانے کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن لاتا ہوں اور میں ہی رات لاتا ہوں، یعنی زمانے کا خالق میں ہوں۔ تو اگر وہ زمانے کو گالیاں دے رہے ہیں یا زمانے کے بارے میں بلا برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مجھے بلا برا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو حدیث سے ہی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کا مصرف میں ہوں، زمانے کو تبدیل کرنے والا، حالات لانے والا میں ہوں، میں ہی دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں۔ تو ان پر جو حالات آتے ہیں وقت کے اعتبار سے تو وہ وقت کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ یہ وقت خود تو نہیں کرتا بلکہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا کرنے والا تو میں ہوں، حالات کو تبدیل کرنے والا، دن اور رات میں تبدیل کرنے والا، انسان پر حالات لانے والا یہ میں ہوں۔ زمانہ تو اس کے لیے ایک سبب ہے، تو اس لیے زمانے کو گالی اور زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے تو رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ، تکلیف دہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر اور تحمل کرنے والا کوئی نہیں۔ یدعون له الولد، لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، اور رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ثم یعافیہم، اس کے باوجود رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ یعنی رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں سنتا ہے جس سے رب العالمین کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف دہ کلمات ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں اور رب العالمین اس کے باوجود بھی ان سے انتقام نہیں لیتا بلکہ جب وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق کو بھی نہیں روکتا۔ پوری دنیا نافرمان ہو جائے پھر بھی رب العالمین رزق عطا کرتے رہتے ہیں، تو کسی کا رزق نہیں روکتے بلکہ ان کو رزق بھی عطا کرتے رہتے ہیں اور معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ آپ کی کنیت عبد الرحمن ہے لیکن معاذ بن جبل کے نام سے آپ معروف اور مشہور ہے اور انصاری صحابی ہے۔ تقریباً 48 سال کی عمر میں سن 18 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا گدھے پر۔ ردیف کہتے ہیں جو سواری کے پیچھے دوسرا شخص بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے گدھے پر اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آپ کے درمیان صرف کجاوے کی پچھلا حصہ تھا یا پچھلی لکڑی تھی، کیونکہ جب کجاوا رکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے لکڑی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اس کو، اور اسی طرح زین بھی جب گھوڑے یا گدھے پر رکھی جاتی ہے تو اس کا پچھلا کا جو حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے پر بیٹھے ہوئے تھے یا زین پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس زین سے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں زین کے بعد بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ زین کا یا کجاوے کا آخری جو حصہ ہے یا لکڑی ہے وہ تھی، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل تھی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
قلت میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال تو آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد یعبدوہ ولا یشرکوہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یعبدوہ کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرکو بہ شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ عذاب نہ دے اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ قلت تو میں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس کیا میں اس کی لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ قال لا تبشرہم فیتکلوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ ان کو خوشخبری مت دے وگرنہ یہ لوگ اسی پر توکل کریں گے، یعنی اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی پھر اعمال کی طرف رغبت نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں تو اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے آپ ان کو چھوڑے، خوشخبری نہ دیں تاکہ یہ لوگ اعمال میں مصروف رہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ لوگوں کو یہ خوشخبری نہیں دینی یا یہ حدیث نہیں بتانی، تو پھر انہوں نے کیوں بتائی؟ تو دوسری حدیث میں اس کی وجہ خود حدیث میں موجود ہے اور وہ حدیث آگے آ رہی ہے، اور یہ حدیث یہ ہے وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ آپ کے ردیف تھے، علی الرحل سواری پر۔ قال یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول ہے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وسعدیک اور آپ کی اطاعت کرنا میری سعادت ہے۔ قال یا معاذ، پھر فرمائے اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ، معاذ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ قال یا معاذ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تو انہوں نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، 3 مرتبہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی الا حرم اللہ علیہ النار، جو شخص بھی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔ قال، تو معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا اخبرہ بہ الناس، کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ دوں؟ فیستبشروا، تو اس خبر کو سن کر خوش ہو جائیں گے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو وہ اسی پر توکل کر لیں گے، یعنی اس وقت جب آپ ان کو خبر دیں گے اس بات کی تو پھر تو وہ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال کو چھوڑ دیں گے، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو خبر نہ دیں۔ فأخبر بها معاذ عند موته تأسما، اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خبر کیوں دی، کیوں بتایا جب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے اس حدیث کی یا اس بات کی خبر دی اپنے موت کے وقت، تعصماً گناہ سے بچتے ہوئے۔ کس گناہ سے؟ تاکہ کتمان علم کا گناہ ان کے سر پر نہ آ جائے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یکتمون العلم، اور اسی طرح کے الفاظ کتمان علم کے جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی علم کا چھپانا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت اس حدیث کی خبر باقی امت کو دے دی کہ ایسا نہ ہو کہ علم میرے ساتھ ہی کیا ہو جائے، رخصت ہو جائے، اس لیے اس کی خبر لوگوں کو دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی مجھے یاد ہے اور میرے پاس محفوظ ہے۔